व्यूअर्स, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दज्जाल लफ्ज सुनकर आपके जहन में क्या इमेज आती है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे, एक आंख वाला, एक शैतानिक फिगर, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी मखलूक जिसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हो। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के दौर में जहां हम जानते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो दिन में न जाने हमें कितनी बार भड़काता है, लेकिन क्या फिर भी हम शैतान को पहचान पाते हैं? क्या बुराई कभी भी अपना चेहरा खोलकर हमारे सामने आती है? अगर नहीं तो हमने ये कैसे मान लिया कि दज्जाल जैसी बुराई दुनिया में आएगी और हम उसे फौरन पहचान लेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे? शायद हमने जो बचपन से सुना है वो रियलिटी नहीं बल्कि एक मिथ है। तो फिर दज्जाल की रियलिटी क्या है? रिवायत हमें ये बताती है कि जब दज्जाल आएगा तो वो हमारे जहनों का इम्तिहान लेगा, वो हमारी सोच का इम्तिहान लेगा, वो किसी भी गलत चीज़ को लॉजिकल रीज़न के ज़रिए प्रूव कर देगा। शायद ये भी हो कि जिसे हम असल में मसीहा समझ रहे हैं वही हमें गुमराह कर रहा है। तो फिर आखिर दज्जाल को और दज्जाल के आने वाले दौर को हम किस तरह पहचानें, अपने आप को दज्जाल से किस तरह बचाएं, ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में, जिसे हम कह रहे हैं कमिंग ऑफ दज्जाल, रिवायत वर्सेस रियलिटी। तो आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़की हसन साहब का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप वाज़े कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि जब भी दज्जाल कहा जाता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि उसकी एक आंख होगी, खौफनाक चेहरा होगा, वो लोगों को गुमराह करेगा, बुराई की तरफ दावत देगा, उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स होंगे, मानो कि वो तलवार से नहीं अपने जादू से जंगों को जीतेगा। तो ये बात किस हद तक सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो दो ज़बानों से मुताल्लिक़ है। दज्जाल लफ्ज़ अरबी ज़बान से भी मुताल्लिक़ है और अबरानी ज़बान कि जो आज जिसका एक तरीक़ाकार से कह लिया जाए कि इसका सिलसिला दुनिया में बाज़ जगहों पर पाया जाता है। दज्जाल वर्ड का अरबिक जो माना है, जो बयान किया गया है, वो दज्ल, इससे लिया गया है। दज्ल कहते हैं धोखा देना और झूठ बोलना। तो इस बिना पर इस दज्जाल को इस नाम से याद किया जाता है कि धोखा देने वाला और झूठ बोलने वाला, फरेब देने वाला, इंसानों को ये दज्जाल कहलाया। और इसी तरह से अबरानी ज़बान में दज और अल, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। दज के माना होते हैं दुश्मन के, अल के माना होते हैं खुदा के, और इसके माना फिर मुकम्मल तौर पर ये निकलेंगे कि खुदा का दुश्मन। तो इसके माना है कि इस ताकत को कि जो अल्लाह के मुकाबिल अल्लाह के बंदों को गुमराह करे, भटकाए, झूठ बोले, उनको धोखा दे, ऐसे अल्लाह के बंदों को भटकाने और धोखा देने वाले इंसान को या इस फ़िक्र को दज्जाल कहा गया है। हमारी रवायतों की दुनिया में दज्जाल से मुताल्लिक़ कुछ तफसील वारिद हुई हैं, लेकिन मुकम्मल तफसील इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा चूँकि वारिद नहीं हुई हैं, लिहाजा इस सिलसिले में बहुत से नज़रियात और बहुत से व्यूज़ पाए जाती हैं। बाज़ इस बात के कायल हैं कि रवायतों में लफ्ज़ दज्जाल एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी ये एक शख्स होगा कि जो लोगों के दरमियान गुमराही फैलाएगा, फितना फैलाएगा। और आपने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो लोगों को बुराइयों की तरफ बुलाएगा, वो कोशिश करेगा कि लोगों को अपनी तरफ बुलाए, और उसके पास बुराइयों का ऐसा भंडारा होगा, ऐसा मजमूआ होगा कि लोग उसके पास आने के बाद फिर भटकते चले जाएंगे और फिर वो मज़ीद गुमराहियों में चले जाएंगे। ये एक थिंकिंग है। इसके मुकाबिल एक और फ़िक्र पाई जाती है जो हमारे बुज़ुर्ग उलमा जिसके कायल रहे हैं। आज मौजूदा दौर में भी आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा नासिर मकारिम शिराज़ी का भी यही नज़रिया है कि ये कोई शख्स नहीं है बल्कि ये एक फ़िक्र है, ये एक मजमूए का नाम है कि जो कुछ लोगों के ज़रिए से लोगों के दरमियान गुमराही को फैलाने का ज़रिया और तरीक़ेकार बनेगा। यानी हम बोल सकते हैं ये एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है कि जो लोगों के दरमियान पाई जा रही हो, और फिर नतीजा ये होगा कि अब हम इसको इस तरह से कहेंगे कि वो लोग कि जो
خود بھی بھٹکے ہوئے ہوں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں، لوگوں کو اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کریں کہ پھر وہ برائیوں میں چلے جائیں، ایسی صورتحال کو دجال کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں کی دنیا میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں وارد ہوا ہے کہ یہ دجال ایک شخص ہے، بلکہ دجال ایسا لگتا ہے کہ ایک انسانوں کے درمیان پائی جانے والی وہ فکر ہے۔ دیکھیں یہ ایک فطرت ہے انسان کی، ایک انسان کا نیچر ہے کہ وہ برائیوں کو جلدی پسند کرنے لگتا ہے اور اچھائیوں کی طرف آنے میں وقت لگتا ہے، تاکہ اسے محنت لگتی ہے، محنت پڑتی ہے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر ازبغ بن نباتہ نے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا، روایت کی لفظیں ہیں کہ پوچھا کہ یا امیر المؤمنین من الدجال، مولا فرمائیے کہ یہ دجال کون ہے اور اس کی کیا تھنکنگ ہے۔ اس موقع پر مولا نے فرمایا کہ یہ صائد من الصید، یہ ایک شکاری ہے۔ تو شکاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ضرورتاً ایک انسان ہو جو بقیہ کا شکار کر رہا ہو، بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجی، ایک تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان لوگوں کا شکار کرنے کے لیے اختیار کی گئی۔ اور پھر فرمائے کہ فالشقی من صدقہ والسعید من کذبہ، جو ایسے افراد جو لوگ اس دجال کو جھٹلا رہے ہوں وہ صحیح ہیں، سچے ہیں، سعید ہیں، اور جو اس دجال کی تصدیق کر دیں، اس کے پیچھے چل پڑیں، اس کو ماننے لگیں، فالو کرنے لگ جائیں، ایسے افراد کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ شقی ہے، یہ ظالم انسان ہے، اس لیے کہ اس نے خود کو وابستہ کر دیا اس سے جو دشمن پروردگار ہے۔ اور وہاں پر پھر مولا نے ایک لفظ استعمال فرمایا، فرماتے ہیں کہ یخرج من بلدۃ یقال لہا اصفہان، مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ دجال کی شکل میں یہ باہر سامنے آئے گا نکل کر اصفہان سے۔ البتہ بعض روایتوں میں خراسان لفظ بھی وارد ہوا ہے، یہ دونوں لفظیں وارد ہوئی ہیں، لیکن واضح کرنے کی ضرورت ہے جو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہاں پر کیا مراد ہے اور کیوں ان دو سرزمینوں کا ذکر یہاں پر وارد ہوا، یہ ایک خاص وجہ ہے۔ یہاں پر مولا نے دجال سے متعلق لوگوں کو متوجہ کرایا اور یہ بتانا چاہا کہ دیکھو جب کبھی بھی تمہارے درمیان ایسی برائیاں پھیلنے لگ جائیں کہ جو دجال کے جیسی ہوں، ایسے موقع پر برائیوں کی آغوش میں جانے کے بجائے ان کو جھٹلانا، ان کو کہیں بھی کسی بھی موقع پہ فالو نہ کرنا، بلکہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہتے ہوئے اپنے دین، اپنے مذہب کے پابند رہنا، تاکہ تمہیں دجال کے شر سے نجات ملے، اللہ کی بندگی کی بنا پہ کامیابی مل جائے۔ بالکل ٹھیک جی، یعنی جو ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک تصویر بنا کے رکھی ہے کہ کوئی آئے گا شیطان جیسا دکھے گا، مونسٹر ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، یہ ساری باتیں مت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 100% یہ ساری باتیں غلط ہیں، عین ممکن ہے، پاسبل ہے، میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی شخص آخری زمانے میں ہمارے آقا اور مولا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے دنیا میں آئے، اس لیے کہ علامات ظہور میں دجال کا ذکر وارد ہوا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ ایک آنکھ والا ہوگا، یہ جو کہا گیا مثال کے طور کے اوپر کہ اس کے پیروں سے ایسی آوازیں آئیں گی جو لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکا دیں گی، تو ان ساری چیزوں سے یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہ ایک انسان کی شکل میں ہو، لیکن زیادہ جو بہتر نظریہ محسوس ہوتا ہے وہ یہی کہ ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ایک ایسا انسان کہ جو سب کو برائیوں کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جس کے پیروں سے برائیوں کی آواز آ رہی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جب چلے گا تو لوگوں کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہوا لیے جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر انسان مراد ہو، بلکہ آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے موقع پر پھر ہمیں زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کی بات ہے تو انسان پھر یہ سوچ لے گا کہ جس کو بھی ہم نے ایسی صفتوں کے ساتھ دیکھا ہم اس سے دور ہو جائیں گے، لیکن اگر آئیڈیالوجی کی بات ہے، اگر یہی بات ہے کہ یہ پورے معاشرے پر چھا جانے والا ہے، تو پھر ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کے دام میں، ایسے لوگوں کے پھندے میں آ جائیں۔ اس لیے کہ مولا نے شکاری کہا ہے، شکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جال بچھا کر خود چھپ جاتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ سامنے نہیں آتا ہے۔ تو ایسے موقع پر زیادہ توجہ دینی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ دنیا کی برائیاں ہمارے قدموں میں آ کر لپٹ جائیں اور ہم محسوس بھی نہ کر پائیں. محسوس بھی نہ کر سکے. ایبسلیوٹلی. مولانا صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا اصفہان کا، ویسے ہم نے روایتوں میں یہ بھی سنا ہے کہ دجال خراسان سے نکلے گا، اور اگر ہم آج کی جغرافیکل باؤنڈریز کی بات کریں تو آج کا خراسان ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا اور کافی ایسے زونز کو کور کرتا ہے، اور اگر انہی زونز پر ہم نظر ڈالیں، انہی ایریاز پر، تو یہاں سالوں سے وارز، ایکسٹریمزم، پاور ویکیوم، گلوبل اٹینشن کا یہ مرکز رہا ہے. کافی ساری جو مڈل ایسٹ کی نیوز ہے وہ ساری یہی ایریاز سے آتی ہے. تو کیا یہ ایک طرح کا وارننگ سائن ہے کہ یہ دجال کے آنے کے پہلے کا کوئی گراؤنڈ ورک ہو سکتا ہے، یا وہ زمانہ قریب ہے جہاں دجال آئے گا؟ دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اور اس بات کی طرف ہم سبھی کو توجہ دینی ہے کہ جہاں پر ہدایت کے سرچشمے دکھائی دے رہے ہیں انہی جگہوں سے روایتیں کہہ رہی ہیں کہ دجال سامنے آئے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھو، جہاں سے ہدایت مل رہی ہو پھر وہاں بھی آنکھیں بند کر کے نہیں رہنا. بالکل. یعنی ایسا نہ فیل ہو کہ مثال کے طور کے اوپر ایک ایسی جگہ کہ جس جگہ کے اوپر مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، خانہ کعبہ، وہاں برائی نہیں پھیل سکتی، ایسا نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ وہ شہر کے جو عظیم الشان شہر ہے، ہمارے پیغمبر کا شہر مدینہ طیبہ، وہاں برائی نہیں پھیل سکتی، ایسا بھی ہمارے ذہنوں میں نہ بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان شہروں میں کہ جو شہر آج معتبر سمجھے جاتے ہیں، ان شہروں کے لیے روایتیں کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے برائی پھیل سکتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم ہر جگہ کے لیے آنکھیں کھول کر آگے بڑھنا. اور اگر ہم سعودی عربیہ پر آج کے دور میں نظر ڈالیں تو وہاں جو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہے، چاہے وہ پبز ہو، کلبز ہو، یہ ایک طرح کی نشاندہی ہے. جی یہی اسی بات کی طرف میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مرکز کہ جہاں سے ہدایت کو دنیا تک پہنچنا چاہیے تھا، آج انہی مرکزوں میں برائیاں پھیل رہی ہیں. مولا یا روایتیں اسی بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہی ہیں کہ تم شہروں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کرنا. اور اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. یہ دو شہر، یہ خراسان علاقہ تھا کہ منطقہ کہلاتا تھا، اور یہ اصفہان شہر تھا. یہ دونوں اس زمانے میں شہرت رکھتے تھے تجارت کے لیے. تجارتی مرکز ہونے کی بنا پر اس زمانے میں ان دونوں علاقوں کے کافی نام تھے، اور لوگ مال لے کر ان جگہوں تک آتے تھے. بہت لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہوگا. اور اسی لیے مولا نے اس زمانے میں متوجہ کرایا کہ دیکھو، ان شہروں اور ان علاقوں کی طرف جب تم آگے بڑھنا تو اس بات کی طرف بھی متوجہ رہنا کہ کہیں تم مال لے کر جاؤ اور جب واپس پلٹو تو گمراہی لے کر نہ آنا. بالکل. یہ سمجھانے کے لیے مولا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا. یہ ایک بات. دوسری بات، یہ جو روایتوں میں آئے کہ یخرجو، یعنی یہاں سے باہر آئے گا، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان دو شہروں ہی میں یہ پیدا ہوا ہے یا ان دو شہروں ہی میں یہ پلا بڑھا ہے اور پروان چڑھا ہے. نہیں، بلکہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ان دو شہروں میں آنے کے بعد، چونکہ بعض روایتوں میں ذکر وارد ہوا ہے کہ جو آخری امام کے زمانے میں آخری جنگ سامنے آئے گی وہ انہی علاقوں سے سامنے آئے گی کہ اللہ کے نمائندے کو قتل کرنے کے لیے لوگ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ان علاقوں سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اگرچہ خود اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر کے علاقوں والے آ کر یہاں پر لوگوں کے درمیان گمراہی پھیلانے کی کوشش کریں گے، کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے، جس پر ہم سبھی کو توجہ دینی چاہیے، جب دنیا میں برائیاں پھیلنے لگیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے، جو بڑی انسان کی عجیب مینٹیلیٹی ایسے موقع پہ سامنے آتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب برائی اتنی پھیل گئی تو اب اس برائی کا مقابلہ مجھ جیسا انسان تو کر نہیں سکتا، لہٰذا سرنڈر ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. اسلام یہ نہیں پسند کرتا. برائی کے سامنے سرنڈر ہو جانے والا انسان بہادر نہیں سمجھا جاتا. ہم ہر برائی کے مقابل میں ہیں. ہمیں برائی دنیا میں پھیلے تو ہم کو اس کے مقابل میں کم از کم کوشش کرنی ہے اپنی سوسائٹی کو بچائیں، کوشش کرنی ہے اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنی بلڈنگ، اپنے ایریا، کچھ نہ صحیح کم از کم ہم اپنے خاندان کو، اپنے فیملی ممبرز کو تو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان برائیوں کی طرف متوجہ کرائیں اور ان سے بچانے کی کوشش کریں. اسی لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا،
تم خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اسی لیے کہ انسان کی ذمہ داری خود کو بچا لینا نہیں ہے بلکہ اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو، ان سب کو بچانا یہ انسان کی ذمہ داریوں میں ہے. ایبسلیوٹلی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہدایت کے مرکز گمراہی کے لیے دروازہ کھول دے تو ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل ایسے موقع پہ اپنے مذہب کی پابندی بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. مولانا صاحب، جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ خراسان سے آئے گا، اور اگر اب بات کریں اس کے فساد کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ شام اور عراق کا جو ریجن ہے یہاں پہ یہ فساد کو زیادہ پھیلائے گا. حدیث بتاتی ہے کہ دجال کا فساد شام اور عراق کے درمیان پھیلے گا. اور اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں، شام اور عراق کی بات کرتے ہوئے، تو یہاں پراکسی وار، سیکریٹیرین مینیپولیشنز، گورنمنٹ کا گرنا، ISS کا یہاں پہ آ کے رول کرنا، مائیگریشن کرائسس، یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ ان زونز میں ایک انسٹیبلٹی ہے، ایک پریشانی ہے جو فی الحال یہاں پہ چل رہی ہے. مولانا صاحب، یہ تمام باتیں کیا اس دور کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ فساد کی شروعات ہو چکی ہے؟ ایک بات میں یہاں پر کلیئر کر دوں آپ کے لیے کہ یہ سارے لوگ سامنے کیوں آئے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہدایت کرنے والا بھی یہیں سے آیا. یعنی جس جگہ پر ہدایت کرنے والا موجود ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے دشمن بھی ہیں. بالکل. یہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ انہی جگہوں سے سامنے آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ شامات، جو روایتوں میں لفظ شام وارد ہوا ہے، یہ اس زمانے میں شام اور شامات، یہ پورا وہ علاقہ کہ جو عربستان کے علاوہ تھا، یہ جس میں مصر بھی شامل تھا، جس میں حتیٰ جارڈن ہے یا جتنا فلسطین ہے، یہ تمام علاقے اس میں شامل تھے. اور اسی میں آج کے زمانے کا یہ سیریا بھی شامل ہے. یہ تمام علاقے اس زمانے میں شام کہلاتے تھے. اور اس زمانے میں ان جگہوں کے اوپر جو حکومت پائی جا رہی تھی وہ ایسی حکومت تھی کہ جو بظاہر مسلمانوں کے نام سے سامنے آئی تھی لیکن 100% اسلامی حکومت نہیں تھی. بالکل. جو آج سیریا کا حال ہے، جیسے وہاں پر جس طرح دہشت گردوں نے اپنا ایک مرکز گڑھ بنا دیا اور پھر بے گناہوں کا خون بہانا، بے دردی کے ساتھ خون بہانا، بے عین ہی یہی کام اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا. مسافروں کو بلا وجہ حتیٰ نام بھی نہیں پوچھتے تھے، خون بہاتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے دلوں میں انسانیت نہیں تھی. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہ انسانیت کا فقدان بتا رہا ہے کہ کوئی انسانوں کا مسیحا ہے جو انہی علاقوں سے سامنے آنے والا ہے. اور یقیناً وہ مسیحا انہی علاقوں سے، سرزمین عربستان سے، جس موقع کے اوپر دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم پھیلاتے ہوئے اپنے سلسلے میں اعلان کریں گے کہ میں آ گیا ہوں، یہی ساری طاقتیں سامنے آ جائیں گی. لیکن کل کیا ہوگا؟ جس موقع پر امام کے سامنے یہ سب آ کر کھڑے ہوں گے، یہ دنیا کے اچھے خاصے علاقوں کو پہلے ہی اتنا زیادہ اپنے قابو میں کر چکے ہوں گے کہ پھر ان کے پیچھے وہ افراد بھی کھڑے ہوں گے جو سادہ مزاج، جن کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، جن کو بہت زیادہ خبر نہیں ہے، وہ بھی ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہوں گے. روایتوں نے انہی افراد کو متوجہ کرانے کے لیے کہ دیکھو کہیں تم اپنی نادانی میں، اپنے سادے پن کی بنا پر کہیں تم ان گمراہوں کے پیچھے نہ آ کر کھڑے ہو جاؤ، برین واش نہ ہو جاؤ، برین واش نہ کر دیں. لہٰذا ان لوگوں کو پہلے سے متوجہ روایتوں نے کرایا. اور اس کا ایک اپنا اثر بھی ہے. بہت سے آج بھی حق پرست افراد ہیں جو ان برائیوں کو دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بری بات ہے، یہ خراب بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. البتہ انہی کے درمیان بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے کہ یہ ظالم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دو طرح کے لوگ دنیا میں، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو ظالم ہیں اور ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو واقعاً مظلوم ہیں اور پہچان رہے ہیں کہ حق کس کے پاس، حق کس کے ساتھ ہے، اور انتظار کر رہے ہیں. اور اسی لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے ایک ایسے مصلح کی کہ جو دنیا میں آنے کے بعد عدل و انصاف کا پرچم قائم کریں، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں. لہٰذا روایتوں کے مطابق ہمیں نہ صرف یہ کہ الرٹ رہنا ہے، متوجہ رہنا ہے، بلکہ بروں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ جانے کے بجائے ہمیں اللہ کے نیک بندے بننے کی توفیق اور سعادت اللہ سے حاصل کرنی ہے.
ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور مول صاحب اگر ہم بات کریں آنے والے دجال کے دور کی تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ اس طرح کا کنفیوژن ہوگا کہ لوگ غلط کو بھی صحیح سمجھیں گے اور غلط کو لاجیکل ریزننگ کے ذریعے صحیح بتایا جائے گا. امام باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ فتنوں کا دور آئے گا جہاں ہر طرف اندھیرا ہوگا, لوگ سمجھیں گے کہ یہی حق ہے. آج اگر ہم سوشل میڈیا کے دور میں یہ دیکھیں تو مس انفارمیشن, پولیٹیکل پروپیگنڈا, گلوبل نریٹو کا جنگل, کیا یہ وہی کنفیوژن ہے جہاں اتنے سارے نریٹیوز ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو مانتے ہیں یا ہم جو چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, نہیں یہی چیز غلط ہے, کیونکہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو قابو کیا جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کہی. آج دونوں طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مثلاً وہ باتیں کہ جو غلط ہیں اور وہ باتیں جو صحیح ہیں اور حق ہیں. لیکن عجیب موقع ہے, انسانوں کو غلط باتوں پر جلدی بھروسہ ہو جاتا ہے اور وہ باتیں جو صحیح ہیں, حق ہیں, ان کے مقابل میں آ جاتا ہے. کہا نہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ وجہ یہی ہے, ہمارے ذہنوں کو اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے جا کر وہ باتیں جو میڈیا کے ذریعے ہم تک آ رہی ہیں, بھائی یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا 100% غلط ہے, لیکن میڈیا کے ذریعے سے ملنے والی انفارمیشن کبھی کبھی ہمیں مس گائیڈ کرتی ہے, کبھی کبھی ہمیں حق سے دور کر دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب حق ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے پر تیار نہیں ہوتے. یہ جو امام نے فرمایا کہ اس دور میں, حتیٰ وہی روایت جو میں نے سرکار امیر المؤمنین کی آپ کی خدمت میں شروع میں پیش کیا تھا, اس میں بھی امیر المؤمنین نے یہی بات فرمائی تھی کہ لوگ گمراہ کرنے والی خبروں کو جلدی قبول کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہمارے سامنے گمراہ کرنے والی خبریں زیادہ آ رہی ہوں اور صحیح اور حق والی خبریں کم آ رہی ہوں, ایسے موقع پہ ہمارے ذہن میں تو یہی تصور بیٹھ جائے گا. میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے افراد کہ جو ان جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر ان کے پاس آنے والی ساری خبریں خراب ہیں, غلط ہیں, ان لوگوں کا ذہن بدل جاتا ہے. وہ اچانک وہ باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کہ جو باتیں ہم لوگ یہاں رہ کر سمجھ رہے ہیں کہ غلط نہیں ہیں, صحیح نہیں ہیں, وہ ان باتوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. یہ آج ایک دنیا کی ریئلٹی ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جب ایک دن حق کی آواز بلند ہو تو اس وقت تک اچھے خاصے ذہن دنیا والوں کے اس طرح سے ڈائیورٹ کر دیے گئے ہوں, خراب کر دیے گئے ہوں, برین واش کر دیے گئے ہوں کہ اب نتیجے میں وہ اس صحیح بات کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہ ہوں. یہ فیکٹ ہے. ایک حقیقی سچی خبر دنیا میں پھیلنے والی ہے, وہ آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی خبر ہے. اس خبر کو نہ مانے, لہٰذا یہ ساری کوشش ہو رہی ہے کہ برائیوں کو پھیلا دیا جائے, خرابیوں کو ذہنوں میں بٹھا دیا جائے, اور پھر نتیجے میں جب یہ حق کی خبر آئے تو اتنا زیادہ بری خبروں پہ ہم بھروسہ کر چکے ہوں کہ حق کی خبر کو قبول نہ کریں. مولانا صاحب, یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہم تمام کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں جسے ہم دن رات استعمال کرتے ہیں, اپنے دن کے کئی گھنٹے اس فون میں لگاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہم بھی کسی گمراہی کا شکار ہو رہے ہو. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ مزید توفیق عنایت فرمائے. ویورز, جہاں ہم اب یہ سوچ رہے تھے کہ دجال آئے گا کسی خوفناک شکل کے ساتھ, تو ہمیں اپنے نریٹو کو, اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے جو گراؤنڈ ورک کیا جا رہا ہے, جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, آج جس طرح سوشل میڈیا ہمارے ذہنوں کو انفلوئنس کر رہا ہے, تو رک کر ٹھہر کر ہم یہ ضرور سوچیں کہ جو باتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہمیں حق کے راستے تک لے جاتی ہے یا پھر گمراہی تک. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.